बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी मार्फत के लिए पैदा किया, मगर इंसान दुनियावी रंगीनियों में खोकर अल्लाह ताला से गाफिल हो गया। हालांकि अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत और इनकी रहनुमाई के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने दुनिया की मजम्मत की और इंसानों को इनके हकीकी मकसद से आगाह किया। मगर फिर भी ग्रोह इंसानी की एक बड़ी तादाद अब भी इस फानी दुनिया से दिल लगाए बैठी है, और एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने इस दुनिया को संवारने में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, और जब इनकी मौत वाक़ई हुई तो वो नामुराद इस दुनिया से लौट गए। अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों का ये तरीका रहा है कि इन्होंने इस दुनिया को नापायदार जाना और दुनिया से दिल लगाने की बजाय मालिक हकीकी से दिल लगाया और मालिक हकीकी की रज़ा को पाने की जुस्तजू की। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का शुमार भी उन्हीं औलिया अल्लाह में होता है जिन्होंने दुनिया की मजम्मत की और दुनिया में अपने क़याम को आर्जी जाना और आखिरत की हकीकी ज़िंदगी के लिए सारी ज़िंदगी कोशा रहे और लोगों को भी इस दुनिया की नापायदारी और आखिरत की हकीकी मंजिल से आगाह करते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिलसिला आलिया कादरिया के नाबगाए रोज़गार औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह में होता है, और आप रहमतुल्लाह अलैह से फैज़याब होने वाले लोगों की तादाद हज़ारों में है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक भी आप रहमतुल्लाह अलैह की वसाल के बाद मरजाए ख़्वाह खलाइक है और रश्दो हदायत का मंबा है। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ़ कुतुब में मुख्तलिफ़ रवायात मौजूद हैं, मगर इनमें मुसन्नद कौल 1039 हिजरी का है, और आप रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त इस जहान फ़ानी में तशरीफ़ लाए उस वक्त मुग़ल बादशाह शाहजहाँ तख्त नशीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक सादात घराने से है। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मादरजाद वली थे। आप रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया कादरिया में हज़रत शाह हबीब कादरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह बेशुमार कुतुब के मुसन्निफ भी थे, जिनमें आप रहमतुल्लाह अलैह ने असरार और रमूज़ पर सैर हासिल गुफ्तगू की। आप रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी ज़ुबान के नामवर शायर भी हैं, और आप रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में माशरती इस्लाही पहलू नुमा है। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह साहिब कश्फ व करामत थे, और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तनसीफ़ात के ज़रिए लोगों को अख़ुवत और भाईचारे का पैगाम दिया, और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में जाँ बजा कुरानी तफसीर और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया, और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी का महव मरकज़ अपने रूहानी मुर्शिद हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ की तादाद करीबन 150 है, मगर इनमें से अक्सर नापैद हो चुकी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 4 शादियाँ की और अल्लाह ताला ने आप रहमतुल्लाह अलैह को कसीर औलाद अता फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना बेशतर वक्त सफ़र व ख़िज़र में बसर किया, और एक आलम आप रहमतुल्लाह अलैह से फैज़याब हुआ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का नाम मुबारक इनकी पैदाइश पर सुल्तान मोहम्मद बाहू रखा गया। मुहक्कुमुल फ़ुक़रा में सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने नाम के मुतालिक बयान करते हैं, मेरा नाम बाहू मेरी वालदा ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर रखा। मैं अपने इस नाम से बेहद खुश हूँ कि मेरे नाम में हू का लफ्ज़ आता है, और अल्लाह ताला मेरी वालदा पर अपनी रहमत ख़ास नाजिल फरमाए कि जिन्होंने मेरा नाम बाहू रखा, जो एक नुक्ते का इजाफे से याहू बन जाता है, जिसकी बदौलत ज़ाते बारी ताला से एक ख़ास उनसियत पैदा हो जाती है। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार का नाम हज़रत बाज़ेद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह है। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार नेक, साले, पाबंद शरा, हाफिज़ कुरान और एक कामिल फ़क़ीह थे। अहले इलाका इनकी इज़्ज़त व तकरीम किया करते थे। हज़रत बाज़ेद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मनसबदार थे
اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور و معروف تھے۔ شاہ جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے عوض اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شورکوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گو بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہ جہاں کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 50,000 بیگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خوارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے گھبرا کر طبیب کو بلوایا تو طبیب نے معائنے کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے تو پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دن بھر دودھ نہ پیا، اور جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو تسلی دی اور کہا، دیکھنا یہ افطار کے وقت دودھ پیے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گئی اور لوگ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر ایک عجیب چمک تھی، اور جس کسی پر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نگاہ ڈالتے تھے اس کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو شورکوٹ کے لوگوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یوں تو نظریں جھکا کر چلتے تھے، مگر جب نظر اٹھا کر دیکھتے اور وہ نگاہ کسی مسلمان پر پڑتی تو وہ پکار اٹھتا، اللہ کی قسم یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اگر کسی ہندو پر پڑ جاتی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ شورکوٹ کی زیادہ آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی، اس لیے ان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے ساتھ ہی پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارا مذہب خطرے سے دوچار ہو گیا اور ہمیں شورکوٹ میں رہنا دشوار دکھائی دیتا ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کی شکایت سنی تو حیران ہوئے اور کہا، میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ تم ایک بچے کے دیکھنے پر اپنا مذہب بدل دیتے ہو۔ میں اپنے بچے کو کس طرح منع کر سکتا ہوں کہ وہ کسی کی جانب نہ دیکھے؟ ہندو بولے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قصور نہیں ہے بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خادمہ کا ہے جو انہیں بے وقت لے کر باہر چلی آتی ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہو اور میں خادمہ کے باہر جانے پر کیسی پابندی لگا سکتا ہوں؟ ہندو بولے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں اور وہ اس مقرر وقت پر ہی گھر سے باہر نکلا کرے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا اور خادمہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ ایک مقررہ وقت پر ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر باہر نکلا کرے گی اور اس کے علاوہ انہیں گھر میں ہی رکھے گی۔ منقول ہے کہ سلطان العارفین حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں گزشتہ واقعے کے بعد گھنٹیاں باندھ دی گئیں تاکہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے تو ان گھنٹیوں کی آواز سے لوگ سمجھ جائیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آ رہے ہیں، تاکہ وہ سامنے سے ہٹ جائیں۔ ہندوؤں کی جماعت حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اقدامات سے مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئی
اور انہوں نے جا کر کئی لوگوں کو خاص طور پر اس بات کے لیے مقرر کیا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خادمہ کے ہمراہ گھر سے نکلیں تو وہ بآواز بلند اس بات کا اعلان کریں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلتے، ہندوؤں کے نقیب شور مچانا شروع کر دیتے۔ سب ہوشیار ہو جائیں، حضرت بازیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا گھر سے باہر آ گیا ہے۔ جیسے ہی نقیب شور مچاتے، ہندو اپنی دکانوں میں گھس جاتے تھے اور دکانیں بند کر لیتے تاکہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی نورانیت سے محفوظ رہ سکیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ہندو ہوشیار ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ہندو پنڈتوں نے سب کو ہدایت کر رکھی تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آئے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرے اور اس کی جانب سے رخ پھیر کر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن ان پابندیوں اور سختی کے باوجود بھی اگر کوئی ہندو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی زد میں آ جاتا تو وہ اس کی تاب نہ لا سکتے اور مسلمان ہو جاتے۔ شور کوٹ اور اس کے گرد و نواح کے سینکڑوں ہندو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نور فراست سے مسلمان ہو گئے، اور اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا عملی نمونہ پیش کیا: مومن کی فراست سے ڈرو، وہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نور فراست اللہ تعالیٰ نے بوقت پیدائش ہی عطا کر دیا تھا۔ اسی طرح منقول ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت بازیر محمد رحمۃ اللہ علیہ علاقے کا ایک ہندو طبیب کو بلا لائے تاکہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معائنہ کر کے مرض کا اندازہ لگائے۔ طبیب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے متعلق سن رکھا تھا اور وہ خوف زدہ تھا، اس لیے حضرت بازیر محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے بچے کا پیشاب ایک بوتل میں لا کر دیں، میں اس سے مرض کا اندازہ لگا لوں۔ حضرت بازیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیشاب لا کر طبیب کو دیا۔ اس ہندو طبیب نے جب پیشاب کا معائنہ کیا تو کلمہ طیبہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن، حافظ الحدیث، فقہ و تصوف، فلسفہ و منطق اور قانون کے علاوہ دیگر تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ اس جملہ علوم پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دسترس کا ثبوت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا، اور اس کا ذکر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف کے متعدد موقع پر کیا کہ میں نے علم الدنی کی تعلیم محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ اس بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فقیر حق سے ہو کر آیا ہے اور وہاں سے حقیقت لایا ہے، اس لیے میری سب باتیں حق ہیں اور غیر ماسوائی باطل سے بالکل میرا مطلق ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قلبی واردات کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے ظاہری علم حاصل نہیں، لیکن واردات غیبی کے باعث مجھے علم باطن کی فتوحات بے شمار حاصل ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا اندازہ ان کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگرچہ میں ظاہری علوم سے محروم ہوں مگر باطنی علوم نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے مجھے بیعت کرنے کے بعد میرا ہاتھ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں دے دیا اور مجھے ان کے سپرد کر دیا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت کیا اور روحانی فیض و برکات سے نوازا۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو اور انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یکم جمادی الثانی 1102 ہجری بامطابق 1491 عیسوی شب جمعہ مغل فرما رواں اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 63 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شور کوٹ کے قریب دریائے چناب کے کنارے قلعہ مہرگان میں دفن کیا گیا۔
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مزار قلعہ مہرگاں میں تھا، جہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قریباً 70 برس تک آرام فرمایا۔ جب قلعہ مہرگان جھنڈا سنگھ اور گنڈا سنگھ کے قبضے میں آیا تو حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور حضرت شیخ سلطان ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، انہوں نے اپنے تقوی کی بدولت یہاں سے ہجرت فرما لی۔ حضرت شیخ سلطان محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت کے بعد سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر صرف چند فقراء اور خادمین ہی رہ گئے تھے۔ اتفاقاً کچھ عرصے کے بعد دریا میں طغیانی آئی، جس کی وجہ سے قلعہ مہرگاں کو نقصان پہنچا اور پانی قلعے میں داخل ہو گیا۔ ان خادمین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر خلفاء اور فقراء کے مزارات کے صندوق تو وہاں سے نکال لیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق بڑی جستجو اور تلاش کے بعد بھی دریافت نہ ہو سکا۔ اس پریشان صورتحال میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک عقیدت مند کو خواب میں حکم دیا، تم سب مطمئن رہو، کل صبح ایک شخص آئے گا، وہ آ کر ہمارا صندوق نکالے گا اور اس دوران دریا غلبہ نہ پا سکے گا۔ اس غیبی اشارہ کے ملتے ہی خدام کو تسلی ہوئی اور وہ صبح کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ایک نقاب پوش شخص نمودار ہوا اور اس نے اس جگہ جہاں پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے مٹی نکال رکھی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک کو کچھ نقصان نہ پہنچا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بدستور آرام فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ریش مبارک سے غسل کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو خوشبو میلوں دور تک پھیل گئی اور حاضرین پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق مبارک ملنے کے بعد اب مریدین پریشان میں مبتلا ہو گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا صندوق مبارک کس جگہ دفن کیا جائے۔ دریا کی طغیانی سے صرف دریا کی غربی سمت جنگل ہی محفوظ تھا، جو کہ مویشیوں کی چراگاہ تھا۔ اس جنگل میں ایک حویلی موجود تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو شخص اس حویلی میں قدم رکھتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی اس حویلی میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنے ایک مرید کو اشارہ کیا کہ اس چار دیواری کے اندر صندوق کو دفن کیا جائے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار مقدس 1180 ہجری میں تعمیر ہوا اور تقریباً 157 برس تک مرجع گاہ خلائق رہا اور ہزارہ متلاشیان حق اس سے فیضیاب ہوئے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔